अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। महंगाई से सताई आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से अहम बैठक, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में चल चलाव का निजाम चल रहा है, सिराजुल हक कहते हैं वजीर आजम अपने दाएं बाएं देखें उन्हें माफिया नजर आ जाएगा। चीन से पाकिस्तानियों को ना निकालने के फैसले पर नजरसानी की जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि चाहते हैं कि पाकिस्तानियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की दरख्वास्त खारिज, सलमान असलम बट एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि गैर सियासी क़ुव्वतें नैब समेत दीगर तहकीकाती एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही हैं। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की काम जारी रखने से मौजरत, कहते हैं अलील हूँ, मुझे डॉक्टर्स ने आराम करने का मशवरा दिया है। हुकूमत तजावुजात हटाए, मुतासरीन को घर दे, कुंवर नवीद जमील कहते हैं शहर कायद में बड़े बड़े प्लाजे बन गए, क्या अहलकार पैसे लेके तामीरात कराते रहे। पहली बीवी ने तीसरी शादी करने से हॉल में ही शौहर की दुर्गत बना दी, वलीमे की तकरीब में दुल्हा की पहली बीवी और ससुराली रिश्तेदारों ने धावा बोल दिया। मुआवने खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर की कैनेडियन हाई कमिश्नर वैंडी ग्लोमोर से मुलाकात, नदीम बाबर का कहना है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम के शोबे में सरमायाकारी की खातिर ख्वाह मौके मौजूद हैं जिनसे कैनेडियन सरमायाकार भरपूर फायदा उठा सकते हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कुवैत का अचानक दौरा, फौजियों से गुफ्तगू में कहना था कि हमने एक मुल्क के तौर पर दाइश को शिकस्त दी है। कोरोना वायरस का कनाडा की मईशत पर भी गहरा असर पड़ सकता है, कनाडा के वजीर खजाना का कहना है कि ऑयल का सेक्टर ज्यादा मुतासिर हो सकता है। मॉन्ट्रियल में शहरी हुकूमत का सस्ते अपार्टमेंट की तज़ीन और आराइश के लिए माली मदद का फैसला, प्रोग्राम का आगाज 1 अप्रैल से होगा। ऑन्टेरियो की सूबाई हुकूमत की जानिब से प्रीमियम कम करने के बावजूद इंश्योरेंस की शरह में 11% इजाफा हुआ है। टोरंटो में आउटसाइड वर्कर्स की जानिब से 27 फरवरी को हड़ताल की कॉल दे दी गई। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से मॉन्ट्रियल के लिए स्मोक वार्निंग जारी, शहरों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे भारत में खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी साथ होंगी। इराक में ईरानी मिसाइल हमले से 109 फौजियों को दिमागी चोट पहुंची थी, पेंटागन की जानिब से तस्दीक कर दी गई। शामी फोर्सेस के तुर्क फौजी अड्डे पर हमले में 5 अहलकार हलाक, 5 जख्मी हो गए। तुर्क फौज ने भी शामी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। कुछ बात कर लेते हैं वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 10 से 25% कमी का फैसला किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में महंगाई से सताई आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले किए गए। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास खत्म हुआ। इजलास में 14 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। वजीर आजम ने गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाने की मुखालफत कर दी और कहा कि आवाम पर महंगाई का पहले ही बोझ है, मजीद बोझ नहीं डाल सकते। इजलास में महंगाई में कमी से मुतालिक बड़े फैसलों की मंजूरी दी गई। विफाकी काबीना ने 15 अरब रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी, जबकि वजीर आजम ने ECC के चीनी की मद के फैसले को मनसूख करते हुए
ہوئے چینی کی برآمدات پر پابندی کے فیصلے کی توثیق کر دی اور کہا کہ چینی کے معاملے پر عوام کو پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ اجلاس میں دالوں پر امپورٹ ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ فیصلے سے ملک بھر میں دالوں کی قیمت کم کر دی جائے گی، جبکہ 50,000 نوجوانوں کو یوتھ سٹورز کے لیے قرض دینے کی منظوری دی گئی۔ ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد بڑھانے اور حساس پروگرام کے اشتراک پر بھی بات ہوئی، جبکہ کابینہ کو گندم آٹا بحران پر تحقیقات کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے ان مشکلات کا ادراک ہے جن کا تنخواہ دار طبقے سمیت مجموعی طور پر عوام کو سامنا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میری حکومت منگل کو کابینہ کے اجلاس میں عوام کے لیے بنیادی غذائی اجناس کی قیمتوں میں کمی کی خاطر مختلف اقدامات کا اعلان کرے گی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ خبر شامل کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے بگڑتی معاشی صورتحال پر تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطوں کا فیصلہ کر لیا۔ لیگی وفد جلد پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کرے گا۔ مزید احوال جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے نواز شریف سے ملاقات کی اور ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ ملکی سیاسی صورتحال اور بڑھتی ہوئی مہنگائی پر بھی بات چیت ہوئی اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطوں کے لیے نون لیگ کی کمیٹیاں بنانے پر اتفاق کیا۔ نون لیگ نے معاشی صورتحال پر تمام اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ بھی کر لیا۔ نواز شریف نے مہنگائی سے پریشان عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہدایت کر دی۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے رابطے کر کے انہیں اہم ٹاسک سونپ دیے۔ شہباز شریف نے اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں میں تیزی لانے کی ہدایت کی ہے۔ لیگی وفد جلد پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کرے گا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک میں مہنگائی دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ چینی چوروں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ایسے حالات پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ نواز شریف نے پارلیمنٹ سمیت ہر فورم پر غریب عوام کے لیے آواز اٹھانے کا کہا۔ نواز شریف کی طبیعت خراب ہے، ان کی اینجیوگرافی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ عدالت نے اجازت دی تو مریم نواز آپریشن کے وقت نواز شریف کے ساتھ ہوں گی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کچھ بات کریں گے جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ پورا ملک دلدل میں دھنس گیا ہے۔ جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا وہ سب سے زیادہ پریشان ہے۔ زراعت ختم ہو رہی ہے، تاجر پریشان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ حکومت روز اعلان کرتی ہے آنے والا کل بہتر ہوگا، جبکہ وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ تنخواہ میں ان کا بھی گزارا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف خود حکومت کہتی ہے کہ مافیا کی حکومت ہے، جبکہ ملک میں زمین، شوگر، سگریٹ، آٹا خور اور ریل مافیا ہے۔ پارٹی پر انہی لوگوں نے پیسہ لگایا تھا اور انتخابی مہم چلائی تھی اور اب یہ مافیا کے لوگ معصوت قیمت وصول کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میرے راستے میں مافیا حائل ہے۔ وزیر اعظم اپنے دائیں بائیں دیکھیں، انہیں مافیا نظر آ جائے گی۔ سراج الحق نے کہا کہ کل بھی حکومت نے اشیاء سستی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آپ کے پیارے نے چینی مہنگی کر کے ایک ہی دن میں 45 ارب کمائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے تمام معاملات IMF کے ہاتھ میں ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت چاہتی ہے ریاست اپنے شہریوں کی ذمہ داری لے۔ چین میں پھنسے پاکستانیوں سے متعلق فیصلہ کرنا وزارت خارجہ کی ذمہ داری ہے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کرونا وائرس سے متعلق حکومتی اقدامات سے متعلق درخواست پر سماعت کی۔ وزارت خارجہ کے DG چین کی جانب سے تحریری رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پاکستانی طلبہ چین میں محصور ہیں۔ بنگلہ دیش سمیت دیگر ممالک اپنے شہریوں کو چین سے نکال رہے ہیں۔ بنگلہ دیش شہریوں کو نکال سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں ایسا کر سکتا؟ ہمارا سوال ہے کہ صرف ہم اپنے شہریوں کو کیوں نہیں نکال رہے؟ جس پر حکومتی نمائندے نے جواب دیا کہ
194 ممالک میں سے صرف 23 ممالک نے شہریوں کو نکالا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ جن ممالک نے اپنے شہریوں کو نکالا انہوں نے کیا بندوبست کیا۔ 23 ممالک اپنے شہریوں کو محفوظ کرنے کے انتظامات کر سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں؟ آسٹریلیا نے چین سے نکالے گئے شہریوں کو کسی جزیرے پر رکھا ہے، آپ گوادر کے پاس رکھ لیں۔ وزارت خارجہ کے نمائندے نے عدالت کو بتایا کہ ووہان کو چینی حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، وہاں 1000 پاکستانی شہری ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستانیوں کا خیال رکھا جائے گا، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ملک اور طالب علموں کے مفاد میں ہوگا۔ عدالتی استفسار پہ وزارت خارجہ کے نمائندے نے کہا کہ چین سے مسافروں کی آمد و رفت پر پابندی نہیں، ایئرپورٹس پر اسکریننگ کی جاتی ہے لیکن ووہان سٹی سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ چین نے کرونا وائرس سے متاثرہ ووہان سٹی کو مکمل لاک ڈاؤن کیا جہاں 1000 پاکستانی موجود ہیں۔ بنگلہ دیش نے اپنے شہریوں کو واپس نکالنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ وزارت خارجہ اس صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہے۔ بھارت نے کچھ لوگ نکالے ہیں تاہم 80% لوگ اب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم نے چینی حکومت سے کہا تھا ہمارے سفیر کو ووہان شہر جانے کی اجازت دی جائے، لیکن چینی حکومت کا جواب تھا وہ کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ شہریوں کو نکالا تو کسی ملک سے تعلقات خراب ہو جائیں گے؟ وہاں پر پھنسے ہمارے شہری ہیں، یہ کوئی وضاحت نہیں کہ شہریوں کو نکالا تو کسی ملک سے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ کیا ریاست پاکستان بیان حلفی دے گی کہ شہریوں کو نہ نکالنے کی وجہ سے کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ لاہور سے خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ریمارکس دیے کہ حمزہ شہباز آمدن کے ذرائع کے بارے میں مطمئن نہیں کر سکے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل بینچ نے حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل حمزہ شہباز نے عدالت کو بتایا کہ حمزہ شہباز کے وارنٹ گرفتاری 12 اپریل 2019 کو جاری کیے گئے۔ ان کے والد شہباز شریف 3 بار صوبائی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں۔ حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی گرفتاری کی وجوہات کی بنیاد پر ریفرنس بنایا گیا ہے۔ نیب نے منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کے ملازمین کو ہی بے نامی دار بنا دیا۔ حمزہ شہباز کو 189 دنوں سے گرفتار کیا گیا ہے مگر ابھی تک کوئی ریفرنس دائر نہیں کیا گیا۔ سلمان اسلم بٹ ایڈوکیٹ نے کہا کہ ملزم کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کرتے ہوئے نیب آرڈیننس کی دفعہ 18 کو پست پش ڈال دیا گیا۔ چیئرمین نیب نے تحقیقات کے لیے قانونی رائے نہیں مانگی۔ حمزہ شہباز کے خلاف کیس میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات آئین کے آرٹیکل 10A کی بھی خلاف ورزی ہے۔ نیب کو سرے سے ہی منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کا اختیار نہیں۔ سلمان اسلم بٹ ایڈوکیٹ نے عدالت سے استدعا کی کہ حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے کر قلعدم کیا جائے۔ منی لانڈرنگ تحقیقات غیر قانونی ہونے کی بنیاد پر ضمانت پر رہا کرنے کا بھی حکم دیا جائے۔ درخواست کے حتمی فیصلے تک حمزہ شہباز کو عبوری ضمانت پر رہا کرنے کا بھی حکم دیا جائے۔ نیب پراسیکیوٹر فیصل بخاری نے درخواست ضمانت کی مخالفت کی اور دلائل دیے۔ 2000 میں اس فیملی کے اثاثے 6 کروڑ تھے، 2009 میں 68 کروڑ ہوئے، 2008 تک ذاتی اکاؤنٹ میں رقم آتی رہی، 2018 میں یہ رقم 417 ملین ہو گئی۔ اس کے بعد یہ رقم بہن بھائی اور والدہ کے اکاؤنٹ میں آئی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین شبر زیدی نے عہدے پر کام جاری رکھنے سے معذرت کر لی ہے، تاہم انہوں نے تاحال تحریری طور پر استعفیٰ نہیں دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شبر زیدی نے ذاتی وجوہات کی بنا پر FBR چیئرمین کے عہدے پر کام جاری رکھنے سے معذرت کر لی۔ شبر زیدی کا کہنا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے، جس کے باعث وہ مزید کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ شبر زیدی نے بتایا کہ ان کے اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان سے بات ہو گئی ہے، وہ عہدے کا مزید چارج نہیں رکھ سکیں گے۔ شبر زیدی نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ چیئرمین FBR کے لیے نیا نام تلاش کر لیں۔ دوسری طرف ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ شبر زیدی میرے پسندیدہ
شخص ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ لمبی چھٹیوں پر ہیں، ان کی واپسی کا فیصلہ ڈاکٹر کرے گا۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ اگر شبر زیدی کی طبیعت بہتر نہ ہوئی تو متبادل دیکھیں گے۔ FBR کا نیا چیئرمین تلاش کیا تو شبر زیدی کی مشاورت سے کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ IMF کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں۔ نئے چیئرمین FBR کے لیے احمد مشتبہ میمن، جاوید غنی، نوشین جاوید، امجد سمیت دیگر نام زیر غور ہیں، جبکہ ہارون اختر کو مشیر تعینات کیے جانے کا امکان ہے۔ چیئرمین FBR شبر زیدی گزشتہ کئی روز سے چھٹیوں پر تھے اور ان کی غیر حاضری میں افواہیں اور قیاس آرائیاں جنم لے رہی تھیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور شبر زیدی کے درمیان اختلافات کی خبریں بھی سامنے آئی تھیں۔ شبر زیدی نے اختلافات کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے کر تردید کر دی تھی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ڈیپٹی کنوینر کنور نوید جمیل کا کہنا ہے کہ KMC کی زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے، ان کو بچایا جائے۔ میئر کو حکومت نے اختیار دیا ہے، نہ ہی کوئی فورس دی ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ MQM رہنما کنور نوید کا سندھ اسمبلی کے باہر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کے دوران کہنا تھا کہ لوگوں کو بے گھر نہ کیا جائے، حکومت لوگوں کو رہائش فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کراچی میں بڑے بڑے پلازے بن گئے، کیا اہلکار پیسے لے کر تعمیرات کراتے رہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ KMC کی زمینوں کو واگزار کرانے کے لیے میئر کو اختیارات دیے جائیں، تجاوزات کی سرپرستی کرنے والے سرکاری محکموں کے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کنور نوید کا کہنا تھا کہ افسران غیر قانونی نقشے منظور کروا کر ملک کے باہر بیٹھے ہیں کہ SPCA کے افسران اربوں روپے کی یہاں سے کرپشن کر کے غیر قانونی نقشے پاس کرا کر آج ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ملک سے باہر بیٹھ کر بڑی اپنے ان اربوں روپے سے بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں۔ MQM کے خلاف کسی بھی جگہ قبضے کرنے کا کوئی کیس نہیں ہے، جو بھی تجاوزات ہٹائی گئی ہیں وہ میئر کراچی نے کروائی ہیں۔ دیکھیں MQM پاکستان سے وابستہ کسی عہدیدار، کسی عوامی نمائندے، کسی ورکر کے اوپر کسی بھی جگہ قبضہ کرانے کا کوئی کیس رجسٹرڈ نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کراچی میں شہری کو تیسری شادی کرنا مہنگا پڑ گیا اور پہلی بیوی اور اس کے اہل خانہ نے دولہا کی درگت بنا ڈالی، جس کے بعد اسے زخمی حالت میں تیموریہ تھانے منتقل کر دیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے نارتھ ناظم آباد بلاک ایل میں شادی ہال میں آصف رفیق نامی شخص کے ولیمے کی تقریب جاری تھی کہ اچانک اس کی پہلی بیوی مدیہ اور سسرالی رشتہ داروں نے ہال پر دھاوا بول دیا۔ پہلی بیوی نے کہا کہ آصف اور اس کے گھر والوں نے جھوٹ بولا کہ وہ حیدرآباد جا رہا ہے اور یہاں وہ شادی رچا رہا تھا۔ آصف نے پہلے سے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں جنہیں وہ بتائے بغیر چھپ کر تیسری شادی کر رہا تھا۔ پہلی بیوی اور اس کے اہل خانہ نے ہال میں مہمانوں کے سامنے آصف کی پھینٹی لگا دی اور کپڑے پھاڑ دیے۔ دلہا کے کپڑے تار تار ہو گئے، جس پر اس نے ٹیبل کے کور سے اپنے جسم کو ڈھانپا۔ مدیہ نے بتایا کہ آصف رفیق سے اس کی 2014 میں شادی ہوئی تھی، جس سے اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بول کر جناح یونیورسٹی کی ملازم لڑکی سے دوسری شادی کی۔ جب مجھے اس شادی کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، جس پر میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن اب اس نے کچھ دوبارہ جھوٹ بول کر تیسری شادی بھی کر لی۔ پولیس ہنگامہ آرائی کی اطلاع ملنے پر شادی ہال پہنچی، جہاں اس نے دلہے کو سسرالی رشتہ داروں کے تشدد سے بچایا اور تھانے منتقل کر دیا۔ دلہا تھانے سے نکل کر بھاگ نکلا تو سسرالی اہل خانہ نے اس کا تعاقب کیا تو وہ جان بچانے کے لیے ایک کوسٹر کے نیچے چھپ گیا۔ تاہم شہریوں نے اسے پکڑ لیا اور ایک مرتبہ پھر تشدد کا نشانہ بنایا۔ تاہم وہاں موجود شہریوں نے اس کی جان بچائی۔ آصف رفیق سرکاری یونیورسٹی کا ملازم ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہا، کیونکہ پہلی بیوی مدیہ کو وہ طلاق دے چکا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل
TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात कर लेते हैं मुआवने खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर से कैनेडियन हाई कमिश्नर वैंडी ग्लोमर ने मुलाकात की, जिसमें पेट्रोलियम के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मुआवने खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर से कैनेडियन हाई कमिश्नर वैंडी ग्लोमर ने मुलाकात की, जिसमें पेट्रोलियम के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुआवने खुसूसी ने कहा कि पाकिस्तान तेल और गैस के शोबे में कनाडा के तजर्बे और महारत से सीख सकता है। नदीम बाबर ने कहा कि कारोबार के लिए साजगार माहौल की दस्तियाबी से मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग दे रहे हैं। मुआवने खुसूसी ने कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम के शोबे में सरमायाकारी की खातिर ख्वाह मौके मौजूद हैं, जिनसे कैनेडियन सरमायाकार भरपूर फायदा उठा सकते हैं। नदीम बाबर ने कहा कि सस्ती तमन्नाई के हुसूल और एनर्जी मिक्स में बेहतरी के लिए काबिल तजदीद तमन्नाई के जराये को तरक्की दी जा रही है। नदीम बाबर ने कहा कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को पुरकशिश मराद दे रही है। वैंडी ग्लोमर ने कहा कि मुतादिद कैनेडियन कंपनियां पाकिस्तान में अपने कारोबार को वसअत देना चाहती हैं। वैंडी ग्लोमर ने कहा कि कैनेडियन सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।